जाफर भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हातिम भाई है हमारे साथ। बताएं क्या सवाल है आपका। मैं मतलब ये आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी जी मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी, खाना कैसे है ये जानना चाह रहे हैं? हाँ तो मुझे असल में पेशाब बहुत रात में बहुत परेशान करता है। हाँ और सांस पे मेरी जोर रहता है। हाँ अब नजला बहुत रहता है। 1 साल हो गया मुझे नजला जुकाम खांसी है। ठीक ठीक, सुनिए। नमक ज़ैतून को अगर इस्तेमाल करें, जिस शख्स को खांसी नज़ला रहता हो तो वो खाने के सोडा 1 चुटकी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून यूज़ करें तो ये फिर गर्म मिजाज का हो जाता है और ये बलगम को इखराज भी करने लगता है, बलगम को खारिज भी करने लगता है। और वो कैप्सूल तो आपके लिए ज़रूरी हो गया शायद, उसे तो छोड़े नहीं, लेकिन नज़ले के लिए बहुत अच्छी माजूनें भी हैं, तैयार शुदा भी, और घरेलू नुस्खा तो मैं बताता ही हूँ आपको, वो ले लिया करें। एक बार दोहरा देता हूँ, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100 ग्राम लेकर, और 30 ग्राम आपको लेना है पीपले, आपके किचन में गरम मसालों में होती है। इनका पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो इंशाअल्लाह आपको राहत होनी मुमकिन है। जाफर भाई इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब 2 दिन पहले आपसे मेरी बात हुई थी मेरी बहू और बेटी के लिए। तो आपने जो चीजें बताई वो समझ में आ गई और मैंने आपके वास्ते मंगवा भी लिए। नमक जैतून आपने बताया था बहू के लिए, और उसके साथ अलसी का पीस के पाउडर बना के हल्का सा भून के खाना। लेकिन पूरी बात में आपने आखिर में दूसरे इसमें जब बेटी का बताया तो आखिर में बताया कि बहू को भी नमक जैतून और अलसी का पाउडर हल्का सा भून के देना है बहू को, और बेटी के लिए नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर 2 गिलास पानी में पीना है। तो ये दोनों बराबर है? अच्छा, बेटी का वजन ज़्यादा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम सही वजन है उसका। क्या बीमारी क्या है बेटी को? वो जो बच्चे नहीं हो रहे, एक बच्ची है उसको, हाँ उसके बाद औलाद नहीं। ठीक है। हाँ, ये दुरुस्त नुस्खा है। उनको सिर्फ नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी दिन में 1 बार दिया करें, और बहू को अलसी के पाउडर के साथ ही देना है। और कोई सवाल है आपका? एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा। इरशाद है। हाँ, जज्बाती हो गया था थोड़ा मैं, तो मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ। और मेरा एक पोता है, उसको नींद में पेशाब हो जाती है रात में, जिसकी उम्र 7 साल है। तो उसके लिए भी कोई नुस्खा बता दीजिए बराए मेहरबानी। और मेरा शेर सुन लीजिए हकीम साहब। जी, इरशाद अली। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना घुट के मर जाना। शकील बदायूनी का ये शेर है। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आए भरना, घुट के मर जाना। और उसके आगे शकील साहब कहते हैं, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तो हकीम साहब बदायूनी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत करने वालों को तंबीह दे रहे हैं या उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? तो ये दोनों बातें आपसे जानना चाहता हूँ। और आपकी जितनी भी बातें हैं वो दिल पे असर करती है।
ماشاء اللہ. جزاک اللہ. قدردانی کا شکریہ. دیکھیے شاعر کی ایک دنیا ہوتی ہے قیاس کی، خیال کی، اور وہ اس کو اگر شاعری ایک ادب کا مرکز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو شاعری ہوتی تھی اس میں مؤنث لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا. مؤنث مطلب لڑکی، عورت، یہ کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا. میرے محبوب نہ جا آج کی رات نہ جا، ہونے والی ہے سحر تھوڑی دیر اور ٹھہر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے لڑکی تو مت جا. یہ سب شاعری ادب میں، شاعری میں کہیں مؤنث لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کبھی محبت کہتے ہیں، کبھی اگر کسی لڑکی کو سے تخاطب کرنا ہو تو وہ اسے گلاب کہہ دیں گے، گلاب کی پنکھڑی کہہ دیں گے اور تتلی کہہ دیں گے، لیکن لڑکی نام کا لفظ نہیں ہوتا تھا. جتنے بھی یہ ساحر لدھیانوی، شکیل بدایونی یہ ایسی شاعری کرتے تھے. پھر یہ دور آیا جس میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی. آج سیدھا آ کے مشاعرے میں لوگ، وہ وہاں جا رہی تھی میں یہاں آ رہا تھا. یہ جا رہی تھی آنا ہی نہیں چاہیے ادب میں. مطلب استری لنگ نہیں آنا چاہیے، پرلنگ آنا چاہیے. اب پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن کچھ لوگ ضرور سمجھیں گے میری بات. تو محبت کی ایک دنیا ہے. اچھا، سب کی محبت الگ ہوتی ہے اور محبت کے اوزان بھی بدلتے رہتے ہیں. ایک محبت ہم نے اللہ کی محبت سے ہم پیدا ہوئے، اس کے حکم سے. پھر اللہ کے بعد جو ہم نے محبت دیکھی اپنے والدین کی دیکھی، یہ بھی ایک محبت ہے، مقدس محبت ہے. اور اس کے بعد جوان ہو گئے تو بیوی کی محبت بھی دیکھی اور بہن کی محبت بھی دیکھی، بھائی کی بھی دیکھی. جو محبت آپ کی مقبول ہو جائے تو اس میں سزا تو ملتی ہے. یعنی جب یعقوب علیہ السلام اپنے بچے سے زیادہ محبت کرنے لگے، یعقوب علیہ السلام جی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد علیہ السلام سے اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. تو انہیں ایسی سزا ملی کہ ان کو جدا کر دیا گیا. تو محبت درجہ بدرجہ اچھی لگتی ہے. یعنی ماں کی محبت میں بھی سینگ نہ لگے اور بیوی سے بھی محبت قائم رہے اور اولاد سے بھی محبت رہے، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور محبت کے لائق تو اللہ ہے. تو محبت کوئی بھی پروان چڑھ سکتی ہے. کسی بہن سے بھائی کی محبت بھی اللہ کو پسند آ سکتی ہے، لیکن سب کے درجے ہیں. تو اللہ کا درجہ سب سے بلند ہے. تو جب ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے تڑپتے ہیں. ایک محبت میں نے اب دیکھی اس عمر میں آ کر کہ وہ بچی میری پوتی سمجھ لیجیے، وہ چلتی ہے تو وہ بولتی ہے تو میرے ہونٹ ہلتے ہیں. مطلب وہ بولتی ہے میرے ہونٹ اپنا آپ ہلنے لگتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ بولتی ہے آپ کے ہونٹ کیوں ہلتے ہیں؟ اب اس کو کیا کہیں گے. اب ایک محبت میں نے دیکھی تھی کہ میرا بچہ بیمار ہونے لگا. بہت لمبی بات ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں. تو آنکھوں کی بیماری، آئی فلو چل رہا تھا. بہت چھوٹا سا بہت نازک بچہ تھا. ایک دم آنکھیں اس کی عجیب ہونے لگی اور وہ اتنا خطرناک آئی فلو تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ اگر اتنا نازک بچے کو یہ آئی فلو ہو گیا، کیونکہ وہ 8-10 دن رہتا تھا اور بے حساب تکلیف ہوتی تھی، تو اس کی بیماری اگر دینی ہے تو مجھے دے دے. آپ یقین کریں کہ وہ دعا میری قبول ہو گئی. وہ ٹھیک ہو گیا اور میری آنکھیں میں آئی فلو ہو گیا. ایسا ہوا کہ بس میں یہی شکر کرتا رہا، اللہ تیرا احسان کہ تو نے یہ بیماری مجھے دے دی. میرا بچے کو اگر ہوتی تو یہ برداشت نہیں کر پاتا. تو
تو یہ محبت کے عجیب روپ ہے. آپ اپنے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں, بلی سے بھی کرتے ہیں, تو وہ درجہ بدرجہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند آ سکتی ہے. حکیم صاحب جی تو چاہتا ہے کہ گفتگو چلتی رہے, ہم سنتے رہیں. کتنے رنگ ہیں جو آپ کی گفتگو کے ذریعے اس ایک پروگرام میں سمٹ آتے ہیں, ایک کیفیت سے دوسری کیفیت, اور پھر اس کیفیت سے باہر نکلنا مشکل. لیکن کالرز ہیں, آئیے بات کرتے ہیں. حسینہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے جے پال سنگھ, تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی حسینہ صاحبہ. حسینہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ بھی محبت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ جی آپ لوگوں کی رہنمائی کا بہت شکریہ حکیم صاحب. ہم سب آپ کی باتیں سن کر بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں. میڈیکل لائن کا یہ حال دیکھ کر یہی حال حکیم صاحب ہر جگہ ہے. ایمانداری سے علاج کرنے والے نہ کے برابر ہیں. ایسا لگتا ہے لاکھ ویاپار چل رہا ہو. آپ کے ذریعے تو ہم سبھی ناظرین کو سچائی کا پتہ چل رہا ہے تاکہ ہم جاگروک رہیں. یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی تکلیف دے کر کے ہم لوگوں کو پیغام پہنچایا آپ کے ذریعے سے. ہم سب کو لاکھوں لوگ آپ کا پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں. کتنا برا حال ہے. یہاں تک تو میری بچی کو ایک بلیڈنگ ہو رہی تھی تو میں ہاسپٹل لے کے گئی تو میڈم نے 2-3 کیس ایسے تھے جو بلیڈنگ والی لڑکیاں, جوان لڑکیوں نے کہا سونوگرافی کی اور بس کہا کہ اس میں بہت بڑی گاٹھ بن گئی ہے, بچی دانی نکالنا پڑے گی, بھرتی ہو جائے, اتنا پیسہ جمع کرو بس اور اس کا آپریشن ہوگا. میری بچی کے لیے بھی یہی کہا تو میں نے کہا میں تو اتنا پیسہ لے کے نہیں آئی, ابھی تو میں جا رہی ہوں, پھر دیکھوں گی. پھر گھر آئی تو کچھ نہیں, اچھی ہو گئی میری بچی. اللہ پاک نے اچھا کر دیا. اور یہ سب چل رہا ہے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا حکیم صاحب کیا ہو رہا ہے. اوف واقعی دیکھیے ہر گھر میں یہ ایک کہانی ہے جو طبی پریشانیوں کی وجہ سے, لوگوں کی نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور میں نے تو اپنا واقعہ اس لیے شیئر کیا کہ سب لوگ محتاط رہیں اور اپنے علاج پہ غور فرمائیں, اور ڈاکٹر کی نیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ طالب دنیا ہے یا اللہ سے ڈرنے والا ہے. طالب دنیا کو یہ علم نہیں دینا چاہیے, نہیں تو حضرت علی کا قول ہے کہ طالب دنیا کو علم دینا ایسا ہے جیسے ظالم کے ہاتھ میں تلوار. تو طالب دنیا کو علم دے دیا گیا ہے, اب یہ ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے, جو سامنے آئے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا. اور کوئی سوال ہو تو بتائیے. جی ایسا لگتا تھا صرف ان کے تاثرات ہیں, جے پال سنگھ صاحب کو شامل کر رہے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ جے پال جی فون لائن پر موجود ہیں. ایسا لگتا ہے رابطے میں نہیں رہے. کریم النساء صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے بہن, سوال بتائیے. جی وعلیکم بتائی تھی نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کیوں بولے تو میرے کو جوڑوں میں درد ہے نا, وہ دوائی بھی 1.5 سال سے کھا رہی ہوں, کم ہو گیا تو پھر 1 مہینہ چھوڑ دی ہوں تو پھر زیادہ ہو گیا درد ہے. تو ابھی نیند سو کے اٹھتے پتے, بیٹھ کے اٹھتے پتے میرے کو پیرا اکڑ جاتے, زیادہ دیر نہیں چل سکتی. پھر میرے گھر میں باتھ روم میں اونچا والا کرسی ہے, نیچے نہیں بیٹھتی ہوں, وزن نہیں اٹھاتی ہوں. آپ جیسا بول رہے ہیں ویسے ہی پرس کو پورا کر رہے ہو. آپ کے آتے ہوئے سے پورے ہم 1.5 سال 2 سال سے آپ کے یہاں سے دوائی منگا کے کھا رہے ہو. ابھی جڑی بوٹی بولے تو وہ آگے آپ کے 7 دن میں آرڈر کرنے کے بعد ہے, اس کو وہ بیل کے جیسا ہے, وہ لکڑی کے جیسا ہے, وہ آپ کے یہاں سے آیا, وہ ٹھیک ہے. ابھی یہ دردات میں کچھ زیادہ ہو گئے, 10-15 دن سے زیادہ ہے. یہ دوائی کھا رہی ہوں, کم نہیں ہو رہا آپ کا. اس کا دوبارہ پھر میں فون کر رہی ہوں. ابھی بھی ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے. بہتر میں سمجھ گیا اور میں نے آپ کا جواب بھی دے دیا تھا. ہاں یہ دوائیاں ٹھیک ہیں, اس میں اشواگندھا ہے, عناب ہے, السی کو میں نے بتایا ہے آپ کو, اور سپستان ہے, اور سب چیزیں آپ فالو کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. دیکھیے کافی دن ہو گئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 100 میں 1 آدمی کہ جس کو کسی صورت فائدہ نہ ہو تو آپریشن بھی کرا لینا چاہیے.
اور اس کے بعد بھی یہی دوا کھانی پڑتی ہے. تو اگر ضرورت ہو تو آپ کرا سکتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے آپ کو اور ساری احتیاط کے باوجود درد ہوتا ہے. یہاں پر آ کے ہم سب مجبور ہو جاتے ہیں. پھر دوا شروع کیجئے اور جب زیادہ درد ہو، کیونکہ یہ آپ درد کی دوا نہیں کھا رہے، یہ مرض کی دوا کھا رہے ہیں. جب زیادہ درد ہو تو کوئی ایک بار دوا، کوئی درد کی دوا بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو وقتی فائدہ بھی ہو جائے. اور یہ دوا مستقل کھائیں. جب بہت درد ہو تو ایلوپیتھک پین کلر، پین ریلیف دوا آپ لے سکتے ہیں. جی